बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा पाकिस्तान पोलेमिक्स के साथ। उम्मीद है सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाक पोलेमिक्स में हम बात करते हैं उन लोगों से जो कि माशरे पे एक सब्सटेंशियल इफेक्ट रखते हैं, इम्पैक्ट रखते हैं। आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं, इनके लिए किसी के दिल में नॉर्मल जज्बात नहीं हैं। यह शदीद मोहब्बत है या शदीद एतराज़ है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तारुफ कराता मैं अच्छा नहीं लगता। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। राजा साहब, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, टोन सेट करने के लिए जी जी कि जो रवायती सवालात आपसे होते हैं आमतौर पे, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे एक आधा सवाल अगर हो गया तो हो गया। वैसे मेरी यूँ कोशिश होगी कि चूँकि मेरा ताल्लुक ज़्यादा सेकुलरिज्म, एथीज़म, लिबरलिज्म, इन चीज़ों के हवाले से है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम उन चीज़ों पे बात करें ज़्यादा। पर्टिकुलरली रिसेंटली आपकी कुछ पॉडकास्ट भी हुई हैं, और आप कुछ अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे एक क्लिप निकाल के उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ वहाँ कर देना। तो आइडिया ये है कि हम एक जितनी ज़्यादा उसमें क्लैरिफिकेशन लेके आ सकेंगे जो आपके ख्यालात हैं इस बारे में। लेकिन आपसे बात हो रही हो और फ़िरक़ों का बिल्कुल भी जिक्र ना हो तो ये भी मेरे ख्याल में रवायत के ख़िलाफ़ है। जी हाँ। मैं शुरू में सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। 100 साल पहले किसी बुज़ुर्ग ने दूसरे बुज़ुर्ग के लिए क्या कहा, उन्होंने उनके लिए क्या कहा, वो बातें किताबों में रह गई, लेकिन प्रैक्टिकली एक इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुई, लोग मूव ऑन कर गए। आप खुद कहते हैं कि मेरे पास आने से पहले देवबंदियों को नहीं पता था उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है, बरेलवियों को नहीं पता था क्या लिखा हुआ है, विच मीन्स कि जो किताबों में था वो किताबों की हद तक रहा, प्रैक्टिकली लोग मूव ऑन कर गए। लेकिन अगर आप उनको फिर घुमा फिरा के उन्हीं चीज़ों के अंदर आप दोबारा से उलझा रहे हैं, अचीव क्या कर रहे हैं फिर आप? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा ख्याल है ये पहला क्वेश्चन ही अपने अंदर एक समुंदर रखता है। श्योर। तो मैं इसे मुख्तसरन एक आम फहम बना के आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करता हूँ। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि 100 साल पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। असल मसला ये है कि हम इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली मुसलमान जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं कि हर फ़िरके ने अपनी मस्जिद अलग बना ली है, एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ने के प्रैक्टिकली कायल नहीं है, अपने मेंबरों से यही तरगीब दिलाते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमारा जो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, मैं आलमोस्ट 15 साल वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ पर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी कोई नया सेक्टर लॉन्च होता है तो उस सेक्टर के लॉन्च होते ही उसकी मस्जिद की जो लोकेशंस है वो भी नक्शे में CDA मेंशन कर देती है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब वो मस्जिद किस फिरके को मिलनी है ये डिफाइन नहीं होता। जिन लोगों की पहुंच होती है वो अंदर राब्ता करके ना पता लगवा लेते हैं कि यहाँ पे मस्जिद है। वहाँ पे जाके वो एक मटका रख लेते हैं, 2 सफ़े बिछा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप 8-10 साल के बाद जब वहाँ जाए तो आपको 3-4 स्टोरी बिल्डिंग नजर आएगी बनी हुई, और एक फिरके का बाहर उसका लेबल लगा होगा और उस फिरके के मुताबिक वो लेके चल रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि जो दूसरा फिरका वाला है वो पैरेलल में पहले तो झगड़ा करेगा उस मस्जिद को छीनने का, फिर CDA उस झगड़े को मिटाने के लिए पैरेलल में उन्हें एक और मस्जिद दे देगी। इस वक्त हर सेक्टर के अंदर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया को अलग अलग मसाजिद उन्होंने दी हुई है। ठीक। और ये अलग मस्जिदें इसीलिए हैं कि वो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं है। आज का एक मॉडर्न इंसान जिनके बारे में आप जैसे लोगों को, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को बड़ी फिक्र है कि लोग इस्लाम से मुतनफ़र हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? पढ़ा लिखा इंसान ये कहता है ये एक दीन है जो इतने टुकड़ों में बढ़ चुका है, तो किस दीन को हम फॉलो करें? जबकि सारों के मेंबरों से ये भी बताया जा रहा है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, प्लस ये भी बताया जा रहा है कि ये है जो जन्नती है, बाकी जो मस्जिदें आपको नजर आ रही है जहन्नमियों की है, ये बताया जा रहा है प्रैक्टिकली। तो ज़ाहिर है एक आम आदमी तो सोचता है मैं किधर जाऊं, या तो मैं रिलीजन छोड़ दूं, और अगर मैंने रिलीजन पे चलना है तो मैं किस मकबे फिक्र को फॉलो करूं। तो इसका रूट कॉज एनालिसिस मैंने किया है कि टूटी कमंद कहां, ये मामला शुरू कहां से हुआ था। कुरान में भी आप देखें अल्लाह ताला ने जब शिर्क का जिक्र किया है तो कहा है कि सूरतुल बकरा में कि पहले लोग एक ही उम्मत थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इख्तलाफ किया, अंबिया को हमने भेजा, जिन्होंने उनकी पैरवी की वो कामयाब हो गए, जिन्होंने रूगर्दानी की वो नाकाम हो गए, और ये एक सिलसिला चलता जा रहा है। तो यही हमने किया कि हमने बताया कि ये आपको जो देवबंद और बरेली इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर एक फिरके बने नजर आ रहे हैं, और करोड़ों लोग देवबंदी, करोड़ों लोग बरेलवी हो गए। इसके पीछे इनके बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये किया था। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इनकी रूट्स क्या है, आप इस हद तक पहुंच नहीं सकते कि ये डिवीजन की वजह क्या है। जब तक आप तशखीस नहीं करेंगे उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं इस बात को सेकंड करता हूं कि अगर कोई शख्स ये पुरानी किताबें दिखाकर लोगों को आपस में लड़वाए, वो तो बहुत बड़ा मुजरिम है। लेकिन अगर वो पुरानी किताबें जो अवाम से दूर थी लेकिन इनके मदारिस में पढ़ाई जा रही हैं, पापा जानी इलियास कादरी साहब
جن کی جماعت کو ہر سال ایوارڈ ملتا ہے سب سے پیسفل جماعت پاکستان کی, سب سے پیسفل. آپ کے نزدیک بھی وہ بالکل انوسینٹ ہوں گے, کوئی ان کا نان اسٹیک ایکٹر نہیں ہے, لیکن وہ اپنے سارے مریدین کو کہتے ہیں کہ احمد ذا بریلوی صاحب نے جو حسام الارمین لکھی ہے نا کتاب, یہ ہر میرے مرید کو پڑھنا, اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ ہمارے عقیدے ہیں جس میں لکھا ہے کہ دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ یہ سب مرتد اور واجب القتل ہے. اب مجھے بتائیں, ہماری ایجنسیاں ان کو انعام, بلکہ اس دفعہ تو سندھ کی گورنمنٹ نے ان کے لیے پتہ نہیں مستعار امتیاز یہ کون سا ریکمینڈ بھی کر دیا, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, یہ ٹسوری صاحب نے. حالانکہ وہ یہ اس قسم کی ان کی تعلیمات ہے, تو یہ ختم کوئی نہیں ہوئی ہیں. اس طریقے سے دیوبند نے اس کے جواب میں المہند علی المفند جو لکھی ہے وہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ہمارا جو علماء کا طبقہ ہے نا وہ یہ ساری غلاظت پی کے آتا ہے, لہٰذا ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کبھی اتحاد امت پہ کام کریں گے, یہ کبھی کفار کے خلاف کام کریں گے. یہ غیر محسوس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چلتا رہیں گے. ہم عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بڑے چکے مسئلہ بگاڑ کے گئے, چھوٹوں کا اب کوئی علاج ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو ایکسپوز نہ کریں. اس کے بعد میں لڑواتا نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہیں سارے, سب کے پیچھے نمازیں پڑھے, ان سے بھی بلنڈر ہوئے, ان سے بھی ہوئے, آگے چلیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آپس میں لڑیں, لڑنے کا تو یہ کہتے ہیں, ورنہ تو میں نے کوئی چندہ بک بنائی ہوتی ہے اپنی کہ ان کو چھوڑ کے میری طرف آ جاؤ. آپ جتنی جماعتیں دیکھیں لانچ ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کے مقابلے پہ ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت بنی 1926 میں, اس کے مقابلے میں 1981 میں دعوت اسلامی بنی, یہ اس کے مقابلے میں بنی تھی. وہ رائیونڈ مرکز, یہ ملتان مرکز. میں نے تو کوئی مرکز نہیں بنایا, میں تو سب کو کہتا ہوں. آج بھی آپ کے سامنے تبلیغی جماعت کے بارے میں سوال ہوا, میں نے کہا ضرور جائیں, صرف ان کے سلیبس سے اختلاف ہے, آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں. جماعت اسلامی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا آپ اسلامی جمعیت طلباء کے جو قرآن کلاسز ہو رہی ہیں وہ آپ اٹینڈ کریں, سب کا آپ ساتھ ہیں. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, جو ڈسکرپشن ہے پرابلم کی بالکل آپ نے ایکوریٹ دی ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے, لیکن اس سے تو صرف ہمیں پرابلم سمجھ آتا ہے. جو اس کا سولوشن ہے, ایک آؤٹ کم اس کا یہ ہے کہ جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے سوا سب غلط, جی دیوبندی حضرات کہتے ہیں ہمارے سوا سب غلط, اینڈ سو فورتھ, یہ ٹھیک ہے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن ان ساری جماعتوں میں ایک جماعت نئی ایڈ ہو جاتی ہے, وہ آپ کے جسے فور آل پریکٹیکل پرپز آف جماعت نہیں کہتے ہیں, لیکن بہرحال ایک فکر ہے, جی جی آپ کے فالوورز ہیں, وہ ان کی فکر ہے. تو یہ اس کا ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں کھڑے ہو کے ان سب کو غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر فرق کہاں پہ؟ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کافر ہیں, ہم جنتی ہیں, ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی, ان کو آپ نے چندہ نہیں دینا, اور ان کے سارے بڑے بزرگ جو ہیں گمراہی کے پیشوا ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں, سب کو چندے دینے, اپنی مسجد اور مدرسہ علیحدہ نہیں بنانا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے, انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں میرا مقدمہ. Here is the problem. کوئی بھی مسلک کسی دوسرے مسلک کی تکفیر نہیں کرے گا اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. تو وہ ایک ریزن ہے, مقدمہ پورا تیار کرتے ہیں, ظاہر سی بات فتوے تک جاتے ہیں, وہ بڑی سٹیجز پہ جانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دس ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ان پہ تکفیر لاگو. جی جی ایسے ہی ہے. اگر آپ بھی اس سسٹم کو ٹھیک سمجھتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخیاں واقع ہوئی ہیں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان گستاخیوں کے سمیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ میسج آپ بھی آدھا ہی دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کیا ہے تو پھر کفر کیا ہے, اگر نہیں کیا ہے تو پھر نہیں کیا ہے. بالکل. آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک دوسرے کو جو کافر کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کافر نہیں کہوں گا, ایک دوسرے کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ایک دوسرے کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اور جہاں پہ ہمیں اختلاف ہے ہم گستاخانہ عبارتوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ عبارت کفری ہے. اب مجھے بتائیں کون مسلمان ہے جو چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو اسلام کہہ دے گا, کفری کہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں یہ عبارتیں کفری ہیں, بزرگوں نے لکھی, وہ اپنے ساتھ لے گئے, آپ جو ان کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے آپ ان سے اعلان برات کر دو. جو اعلان برات کر دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. عوام دیوبند کی ہو, بریلویوں کی ہو, وہ تو اس کلمے کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ دیوبندیوں نے تھانوی رسول اللہ پڑھایا, ہمیں چشتی رسول اللہ کا نہیں پتا تھا, یہ آپ نے بتایا. اچھا میں نے نہیں بتایا, یہ دیوبندیوں کو پہلے ہی پتا تھا. ہاں ان کو پتا تھا, ان کو نہیں پتا تھا, میں نے سب کو بتایا. اس کی وجہ سے پتا کیا ہوا, جیسے جب ایک بلی کی دم کٹتی ہے نا تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں جب وہ باقیوں کی سلامت دیکھتی ہے, لیکن ساری بلیوں کی دم کٹ جائے نا پھر صبر آ جاتا ہے. میں نے سارے فرقوں کو صبر دلایا کہ یار مسئلہ اگر یہ آپ کے فرقے میں خرابی ہے تو ان میں بھی یہ تھی, لہٰذا اب یہ کرو کہ انہی خرابیوں کے ساتھ آپ اصلاح کی کوشش کرو اپنے فرقے میں رہتے ہوئے, اور کتاب و سنت جو آپ کلیم کرتے ہو کہ قرآن, بخاری, مسلم, یہ اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں, انہیں پڑھو. اس میں جو بریلویوں کی حق بات ہے وہ لے لو, جو دیوبند کی ہے وہ لے لو, جو اہل حدیث کی ہے وہ لے لو, لیکن اس کی بنیاد پہ اپنی مسجد الگ نہیں کرنی, چندہ بک نہیں بنانی, مدرسہ نہیں بنانا, انہی کے ساتھ رہنا ہے. آہستہ آہستہ ساتھ رہنے سے ان میں تبدیلی آئے گی. یہ پیغمبرانہ طریقہ یہی ہے نا, نبی علیہ السلام کوئی مشرکین عرب کو چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے, آپ نے آہستہ آہستہ انہیں بتایا کہ تم ابراہیمی ہو, لیکن دین ابراہیمی یہ تھا. تو الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس آج تک صرف مارے کھا رہے ہیں. میرے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کو مارا نہیں.
ہاں ان فرقوں کے علماء نے انہیں مارا پیٹا, اونچی امین کہنے کے اوپر, رفع الذہن کہنے پہ نکالا. ہم پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں. آپ کوئی ایک واقعہ رپورٹ نہیں کر سکتے کبھی ہم نے ایکٹیو ریزسٹنس کی ہو, کبھی میرے پہ ایف آئی آر کٹی یا مرڈر اٹیمپٹ ہوئی اور کبھی روڈ بلاک ہو گئی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. حالانکہ آپ نے یہاں رش دیکھ لیا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں آنا, لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں تو یہاں ہمارے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے. تو یہ وہ فرق ہے. اور یہ آپ کا پلیٹ فارم چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہیں, میں ان کے ذریعے بالکل کلیئر کٹ میسج دوں گا کہ یہ میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو باتیں کاٹتے ہیں ون لائنر ہے میری طرف سے. میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے دو فرقوں کے. ایک اہل سنت کا فرقہ جو سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے, جو اب کافر ڈکلیئر ہو چکا ہے, قادیانی, چونکہ وہ شیعہ سے نہیں نکلے, وہ اہل سنت سے نکلے, حنفی ہیں ابھی تک, وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. دوسرا شیعہ کا فرقہ جو شام میں پایا جاتا ہے نصیریہ, جو سیدنا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت نعوذ باللہ کلیم کرتے ہیں. یہ دو فرقے کافر ہیں. باقی جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت کے ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, فروعی اختلافات ہیں اگرچہ, لیکن عقیدے کے بھی اختلافات ہیں, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک کعبے میں 4 مصلے تھے. مجھے بتائیں ان بزرگوں کے اوپر میں صبح شاہ قنوت نازلہ نہ پڑھوں کہ انہوں نے امت کی جمعیت کو یہ توڑا کہ 400 سال تک کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت تھا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے, اس میں 4 مصلے ڈال دیے. اور پھر اس سے بڑا دھوکہ یہ دیا کہ چاروں حق میں ہے. اگر چاروں حق میں ہے تو 4 مصلے ڈالے تھے تو فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے, ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے, چلو اس طرح بانٹ لیتے. پیرلل میں نمازیں ان کی ہوتی تھیں. یہ تو سعودی حکومت نے 1926 میں آ کے یہ مصلے اٹھائے ہیں. یہ میں آپ کو بزرگوں کی خدمات بتا رہا ہوں. وہ سلطنت عثمانیہ جس کے نام کے اوپر ہم تحریک خلافت اور یہ کام کرتے ہیں, کام انہوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ کعبے کی جمعیت کو 400 سال تک 4 مسلوں میں رکھا ہے. تو آپ کے نزدیک بہتر سلوشن یہ تھا کہ کسی ایک مسئلے کو پریولنس دے کے باقی سب کو سپریس کرنا؟ نہیں, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جو حکومتی لیول کے اوپر امام مقرر کر دیا جائے, دنیا میں کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ وہاں پہ آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھے, جس طرح پڑھ رہے. سعودیہ نے ایک امام مقرر کیا ہے نا, وہ اپنے آپ کو نہ تو وہابی کہتا ہے, نہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے, نہ مالکی کہتا ہے, نہ حنفی کہتا ہے. وہ نماز پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے سارے کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ کام کرتے. 4 مصلے کیوں ڈال دیے؟ کیا نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں 4 مصلے تھے؟ چلے خلفائے راشدین کے دور میں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر کعبے کی جمعیت کو آپ توڑ دیں. نبی الاسلام دنیا میں تشریف لے آئے تو کتنا ان کا دل دکھے کہ انہوں نے کعبے کے اندر 4 مصلے ڈال دیے, 4 امام. یہ تو صراحتاً میں سمجھتا ہوں کہ امت میں جو چند بڑی بدعتیں ہوئی ہیں نا ہمارے بزرگوں نے کی ہیں, ان میں سے ایک ہی ہے. اس طرح انہوں نے مزارات بنوائے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اس سے ہم میٹافورک ڈرائیو کرتے ہیں. پھر پاکستان میں جو ہو رہا ہے مختلف مسالک ہیں, یہ آلموسٹ ایسے ہی, جیسے کعبے کے اندر مختلف حملے. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ایک ہونی چاہیے. اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پھر جو اسٹیٹ ہے ریلیجن کے افیئرس کو وہ کنٹرول کرے, وہی ایک مسلک بتا دے, وہی ایک فرقہ بتا دے اور سب اسی کو فالو کریں. پھر نہیں, مسلک تو ایک نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ تو اب بہت بڑی ڈویژن ہو چکی ہے. صحیح, اس کا تو اب کوئی علاج نہیں ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں جو لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. خلافت کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر ٹی ایل پی کی خلافت قائم ہوتی ہے نا, پھر دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. کس بیس پہ کہتے ہیں؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے بزرگوں کی تو تعلیمات ہیں کہ وہابی واجب القتل ہے. ٹھیک ہے, وہابی جو ہے وہ انگریزوں کی پیداوار ہے. وہ تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. ان کے فتوے آئے ہیں ان کے بڑوں کے, اور نہ ہی اس چیز کے قائل ہیں. کیا خادم رضوی سے میں نے گن پوائنٹ پہ کلوایا تھا بادشاہی مسجد کے باہر کے چھڑ دے وہابیاں دی کیڑی گل ہے تے سورن دے سور نے, وہ ریکارڈنگ ہوئی نا. انہوں نے اذان کو کہا کہ ان کی اذان کا بھی احترام نہیں ہے. بادشاہی مسجد میں دیوبندیوں کا امام ہے, دیوبندیوں کو بھی وہ وہابی کہتے ہیں. تو جب ان لوگوں کی حکومت آئے گی, جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی اذان کا احترام نہیں, وہ نہ ان کے کسی چیز کا بھی احترام نہیں کریں گے. یہ پریکٹیکل ہے. چلے اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کہی تھی کہ